अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन खान साहब का लॉन्ग मार्च है, धरना है कि धरना होगा कि नहीं होगा, ये हुकूमत चलता होगी कि नहीं होगी। नए आर्मी चीफ पर भी बड़ा दबाव पहले दिन से है कि जी ये भी कह दिया गया कि नए आर्मी चीफ जो है इलेक्शन के हवाले से अपनी राय का इजहार करें। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। और फिर जो थर्ड नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, उनके इस्तीफ़े की ख़बरें हैं विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, वेरी शॉकिंग कि वो तो सुपरसीड भी नहीं हुए, वो क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अभी उनकी जॉब में कुछ 3-4 महीने कहते हैं रहते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर मेरे कुछ दोस्तों ने इसरार किया है कि जी मैं मीडिया के हवाले से बड़ी बात करता हूँ। अहमद नूरानी ने एक वीडियो किया है मोहतरम जनाब नजम सेठी के हवाले से, तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए कि मैं मीडिया के हवाले से बहुत गुफ्तगू करता हूँ। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 ईयर्स है, तो मैं गारंटेड कर यानी कि चैलेंज से कहता हूँ कि ज़ियाउल हक के दौर से स्पेशली कि अगर आपके ताल्लुकात उनसे नहीं हैं और उनके बाद ब्यूरोक्रेसी से आप प्रॉपर नहीं हैं और आप अपनी मर्ज़ी की ख़बरें देते हैं, मर्ज़ी से मतलब जो सच्चाई और हक़ाइक़ पर डिपेंड करती हैं और बेस करती हैं, और लोगों को जिससे तकलीफ़ होती है, जिससे समाज दंगा होता है, निज़ाम सामने आता है खुलकर, वो आपको सहाफ़त नहीं करने देंगे, आप नहीं रह सकते। तो एक तो ये समझ लें कि अहमद नूरानी जिला वतन है अपने तौर पे, और नजम सेठी वहीं बैठे हैं, मज़े से बैठे हैं, मुस्कुरा के तबसरे करते हैं। उनकी चिड़िया रोज़ जाती है, रोज़ आती है और उनके कंधे पे बैठकर आके पिस्ते चुगती है, बादाम खाती है और उन्हें मज़े की ख़बरें देके चली जाती है। तो जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अहमद नूरानी बिल्कुल दुरुस्त होगा और यकीनन ऐसा ही होगा कि मुझे तो ये भी पता है कि ये नजम सेठी, इनके साथ जितने लोग थे, मैं उनके नाम लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनमें से बहुत से मेरे बड़े ताल्लुकात हैं कि कहा जाता है कि ये बलोचों की मूवमेंट में बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ गए थे। तो इन सबको एजेंसियों ने भेजा था। ये रोपोश भी क्यों हुए थे, इन सब ने अल्लाह को जान देनी है। उसमें हमारे बुज़ुर्ग खालिद अहमद भी थे, मुजाहिद बरेलवी भी थे और बहुत सारे लोग थे। उस सच्चाई को जानने के लिए बहुत सारे लोग अभी गवाह हैं, मगर बोलता कोई नहीं है। एजेंसी से शुरू हुए थे नजम सेठी, एजेंसियों तक आ गए हैं। और इनका एक वाक़या तो मैं आपको सुना देता हूँ जो रिसेंट हिस्ट्री का है कि आपने सुना होगा ना अमजद साबरी कव्वाल का जो मर्डर हुआ था कराची में। जो साबरी साहब के साहबजादे थे, नून मशहूर कव्वाल नौजवान, जिनके बारे में हमारे मोहतरम नजम सेठी ने कहा कि ये MKM ने मरवाया है, ये एजेंसियों से कहलवाया था इनसे, और सबको पता था कि उन्हें मारने वाले सुपह साहबा के लोग थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा कि जो मुतासिब तरीन MKM का बदतरीन दुश्मन SSP उमर फारूक, जो मुझे नाम याद पड़ रहा है, उसने भी बैठ कर ये बता दिया था कि MKM का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और सुपह साहबा के लोग हैं। वो मर्डर बहुत कम लोगों के इल्म में है, मगर बहुत लोगों के इल्म में इसलिए हुआ था कि अमजद साबरी मनक़बत पढ़ता था, नौहे कवाली बना के गाता था, मरसिए सुनाता था। तो सुपह साहबा को तकलीफ़ थी कि ये शिया टिल्टेड है, ये समाज जिस अंदाज से सीज है और जितना ये कंजर्वेटिव हो चुका है, इसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसको अब जोड़ के देखें अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के इस्तीफ़े की ख़बरों से, कि कहा जाता है कि सुन्नी फ़ौज में एक शिया अफसर कैसे आर्मी चीफ बन सकता है। नदीम रज़ा जो जा रहे हैं, इन्हें भी तो कहा जाता था ना कि आर्मी चीफ बन सकते थे, मगर इन्हें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। तो मैं खैर इस्लाम बहस में मैं तासुब नहीं फैलाना चाहता, मगर जो सच है वो यही है कि नजम सेठी ने तो MKM को मुवर्रिद इल्ज़ाम ठहरा दिया था एजेंसियों के कहने पे कि उस वक्त की, जैसे ये परवीन रहमान जो अब जिनका भी मुल्ज़मान बरी हो गए कराची में औरंगी प्रोजेक्ट वाली, कि इन्हें मारने वाले ANP के लोग थे, ग्रैबर,
مگر ان کا مٹر بھی اردو بولنے والوں کے اور ایم کیو ایم کے کھاتے میں ڈالا گیا تھا. اور پھر پی ٹی آئی کی جو رہنما ماری گئیں کراچی میں, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, 2010 میں 11 میں, اور آج پی ٹی آئی اس پہ کوئی آواز بھی بلند نہیں کرتی. وہ بھی کون لوگ تھے سب کو پتہ چل گیا, مگر الزام ایم کیو ایم پہ لگایا گیا تھا. تو یہ جو پنجاب کے صحافی ہیں اکثریت میں اس معاملے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں, دوستیاں بھی ہیں, رہتے بھی وہیں ہیں, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہیں. آپ دیکھیں نا آج پاکستان کی پوری جرنلزم کہاں بیس کرتی ہے, سارے نامور کالم نگار کہاں پیدا ہوتے ہیں, نامور انویسٹیگیٹو رپورٹر کہاں پیدا ہوتے ہیں, جرنلسٹ کہاں پیدا ہوتے ہیں, مطلب یو نیم اٹ. اور جو کہیں باہر ایک دو ہیں کامران خان جیسے, وہ بھی کن کے لوگ ہیں سب کو پتہ ہے, منظر پہ ہر آدمی کو معلوم ہے. تو نجم سیٹھی کوئی پہلی مرتبہ دیکھیں, آج یہ بڑے قریب ہے نا نواز شریف کے, ان کی بیگم اسمبلی کی ممبر ہیں, آزاد امیدوار, جس علاقے سے جیتی ہیں. میں اس علاقے کے ایم این ایز اجمل راؤ وغیرہ کو سب کو پرسنل لیول پر جانتا ہوں, مجھے بہت ساری کہانیاں پتہ ہیں. انہی نجم سیٹھی نے مجھے ایک تقریب میں بیٹھ کر یہ سنایا کہ فوج نواز شریف کے خلاف کیسے ہوئی تھی, کہ یہ تو اپنی منمانیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے پورا انڈیا جانے کا واقعہ سنایا مودی کی اناگرل میں, کہ نواز شریف بغیر اجازت کے گئے, پھر وہاں کیسے پریس کانفرنس کی, رات میں رکنے سے منع کیا گیا, رات بھی رکے, پریس کانفرنس سے منع کیا گیا, وہ بھی کی, سب بتایا. اور بتایا کہ یہ اپنی اوقات سے نکل جاتا ہے نواز شریف. یہ مجھے نجم سیٹھی نے ڈائریکٹ لاہور میں ایک کھانے پر بیٹھ کے پورا واقعہ سنایا. میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آج وہ نواز شریف کے قریب ہیں. نواز شریف کے قریب تو احمد خان بھی ہے نا, جو باجوہ سے میسنجری کرتا ہے, کیونکہ باجوہ کا جو سمدھی ہے مٹھو, احمد خان اس کے قریب ہے. تو یہاں رہنما اس بنیاد پہ بنتے ہیں, صحافی اس بنیاد پہ بنتے ہیں. تو احمد نورانی کا یہ کلیم بالکل درست ہے کہ یہ ایجنسیوں کے ہی لوگ ہیں. ان کو اتنی ہی خبر دی جاتی ہے جتنی دلوانی ہوتی ہے, ورنہ یہ گھر کے ڈرائنگ روم میں لیٹے ہوئے ہیں, سگار پی رہے ہیں, وائن پی رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, اور بڑے بڑے سیٹھوں سے, ساہوکاروں سے اور سرمایہ داروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس خبر نکلوانے کا ٹائم ہے, یا یہ پروفیشنلی اس پہ روٹین کی بیس کرتی ہے کہ جرنلزم کرتے ہیں. یہ جرنلزم تو پاکستان میں استعمال ہوتی ہے تعلقات مینٹین کرنے کے لیے, تعلقات کو مزید گرو کرنے کے لیے, انفلوئنس ہونے کے لیے, اپنے کام نکالنے کے لیے. اب میں اس سے باہر نکلتا ہوں, یہ آپ لوگ جانیں. دیکھیں, آج ہے پی ٹی آئی کا خان صاحب کا ڈی ڈے پنڈی میں. بس کنٹروورسی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہیلی کاپٹر اترے گا کہ نہیں اترے گا, اور زبردستی نہیں اترنے دیا جا رہا, اور ڈپٹی کمشنر کتنا پاورفل ہے کہ جی ایچ کیو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وزیر داخلہ کہتا ہے کہ جی ایچ کیو کا اعتراض نہیں, تو ہمیں بھی اعتراض نہیں. مگر ڈپٹی کمشنر اتنا پاورفل دبنگ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں نہیں اترے گا. پھر کوئی اور جگہ بتائی جاتی ہے, راتوں رات اسٹیج کا رخ فیض آباد پہ چینج ہو جاتا ہے, دوسری طرف لگا دیا جاتا ہے, شناختی کارڈ مانگے جاتے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے ناکام بنانے کے لیے نا. دیکھیں, میری اطلاع تو یہ ہے کہ خان صاحب ہاؤس اریسٹ ہیں ان اناؤنسڈ, کہ ان سے لوگ مل سکتے ہیں مگر وہ باہر نہیں جا سکتے. تو کیا وہ ہیلی کاپٹر میں جانے کی اجازت ملے گی, یا بہانہ کر دیا جائے گا کہ ان کی ٹانگ میں اب اتنا, آپ نے سنا ہوگا نا بریسلٹ ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور عجیب عجیب کہانیاں آ رہی ہیں کہ بریسلٹ تو جب پڑتا ہے نا کہ جب گھٹنے میں چوٹ لگی ہو, ٹخنے میں چوٹ لگی ہو, گٹے میں چوٹ لگی ہو, ہڈی سویل کر گئی ہو. تو یہ بڑی چیزیں سامنے ابھی آئیں گی, اور بتایا کچھ نہیں جا رہا ہے کہ خان صاحب بنیادی تو اچھا بنی گالا بھی نہیں جانے دیتے کہ جی وہ ویرانہ ہے, وہاں مار دیے جانے کا خطرہ ہے, اور پھر آج یہ کہہ دینا ایک رات پہلے کہ جناب یہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے, اور پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ٹرولر عمران رضوان جیسے اور باقی لوگ کے خان صاحب کو مار دینے کا خطرہ ہے, اور تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں, لوگ آرمی چیف کی اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ تقرری صحیح ہوئی غلط ہوئی اس کے حوالے سے, اور صدر علوی آ رہے ہیں جا رہے ہیں لاہور, یہ ان پہ لگے ہوئے ہیں نا. مگر کہنے والے کہتے ہیں یہ جو سائن کروائے گئے ہیں جلسے کے حوالے سے 36 یا 56 جو شرائط لکھی گئی ہیں کہ سن روف گاڑی میں بھی نہیں بیٹھیں گے جلسے میں آنے سے پہلے, جلسے کے بعد, اور اسٹیج کیسا ہوگا, اور یہاں کوئی واقعہ ہو گیا تو انتظامیہ جلسے کی خود ذمہ دار ہوگی. مطلب ہر جگہ سے اسٹیٹ نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. فواد چودھری نے ٹھیک کہا کہ آپ یہاں چورن بیچنے آئے ہیں, منجن بیچنے آئے ہیں,
اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے، اور آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جی امن قائم ہو چکا ہے ملک میں، دہشت گردی کا سر کچل دیا گیا ہے، کمر توڑ دی گئی ہے، تو یہ کیسی دہشت گردی کا خاتمہ آپ نے کیا ہے کہ بے نظیر کو بھی 2 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں، لیاقت علی کو بھی مار ڈالتے ہیں، اب عمران خان پہ ایک حملہ ہو چکا ہے، ان کا ہیلی کاپٹر خراب ہو چکا ہے، اب پھر آپ ڈرا رہے ہیں. مطلب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپوزیشن سے کہ تم باہر نہیں نکلو گے. اچھا پھر خان صاحب کی جو اپنی آنیاں جانیاں ہیں کہ دھرنا ہی نہیں دوں گا میں، تو اسمبلی میں بھی گھس جاؤں گا، اور ادھر بھی جو تاثر پیدا کرتے ہیں جو پہلے وہ کر چکے ہیں 126 دن کے دھرنے میں. تو ذہن میں رکھیں کہ آج ہے خان صاحب کا ڈی ڈے. وہ کیسے؟ اس پہ بینک کرتے ہیں نا کہ الیکشن کی ڈیٹ لے لیں گے. الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بھی میں آپ کو ایک دلچسپ ابھی وہ بات بتاؤں گا کہ جو اسپیس پہ باتیں ہوتی ہیں ٹویٹر پر، جو یہ گروہ جمع ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، جس کے ماسٹر ہیں کہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ آ رہے ہیں، کہ میں نے سندھ سے بلوچستان سے کہیں قافلے نکلتے نہیں دیکھے، میں نے تو پنجاب سے بھی کبھی نہیں سنے، وہ کہ بڑا دباؤ ہے ان کے اپنے ایم این ایس پہ، یا جن کو ٹکٹ دینی ہے، اور جو خربوں پتی لوگ ہیں اس پارٹی میں. کھرب پتی پہلے پاپولر نہیں تھی، فوج ساتھ تھی، تو اس کی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ٹکٹ بانٹے، مگر ہر بندے سے پیسہ لیا تھا اور ٹکا کے پیسہ لیا تھا. میری مخالفت کی وجہ اور کچھ نہیں ہے کہ خان صاحب سے کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو ریاست مدینہ بنائے گی. تو اب تو لوگوں کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ 2/3 میجارٹی لینے والی ہے، تو جن کے پاس پاکستان میں چوری کا پیسہ تو بے تحاشا ہے نا، انہیں سب کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ اب یہی آوے ہی آوے، عمران خان ہی آوے. تو ان سب سے پیسہ بھی لیا جا رہا ہے اور ان سے گارنٹی لی جا رہی ہے بندوں کی. مگر بندے، میں نے ابھی ایک دوست کو جو بہت سمجھتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کو، وہیں رہتے ہیں اور ایک بڑے عہدے پہ بھی رہ چکے ہیں خاندانی طور پر، بہت پڑھے لکھے آدمی. میں نے کہا کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں؟ کہہ لیں گے 20-25 ہزار. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہاں تو 50 لاکھ ہو 1 کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں. کہہ لیں وہ باتیں کرنے کو ان کا کیا جاتا ہے، لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، اور پھر سردیاں بھی ہیں، اور پھر ان کی چیزیں بھی توشہ خانے سے لے کے جانے کیا کیا سامنے آ چکا ہے. 20-25 ہزار جائیں بہت ہے. تو میں نے کہا 5 لاکھ بھی نہیں ہوں گے؟ کہنے کہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 5 لاکھ جمع ہو جائیں تو یہ آرمی چیف بھی چینج ہو جائے گا، جس کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں. مطلب محسن بیگ کے ساتھ آرمی چیف کی تصویر، نئے آرمی چیف کی تصویر جو جاری کی گئی ہے، پرانی کہتے ہیں پرانی تصویر ہے، نئی تو نہیں ہو سکتی، مگر ہاں ان کا جو کمفرٹ لیول ہے اس تصویر میں آرمی چیف کا، نئے آرمی چیف کا سیم کمفرٹ لیول جو ہے نا، آپ نوٹ کریں شہباز شریف سے ملاقات کے دوران بھی ہے اور عارف الوی سے بھی ملاقات کے دوران بھی ہے، وہ سیم. مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں تو نہیں جانتا، مگر میں نے جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، زندگی سے تجربہ لیا ہے کہ یہ جو ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مسکراہٹ بھی مخصوص ہوتی ہے، جسے ناپ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ناراض ہیں کہ خوش ہیں، بہت خوش ہیں، یا سازش کر رہے ہیں، یا آپ کے خلاف کوئی کہانی بنا جنم دے رہے ہیں. تو ان کی ایک مخصوص مسکراہٹ ہے چہرے پر جو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اچھا پھر اگر یہ کوئی تازی تصویر ہے تو بہت حیران کن ہے. میں کچھ نہیں کہتا، میں بس ایک جملہ کہوں گا کہ محسن بیگ ایک نیا آرمی چیف جس کی کریڈینشل میں 2 ملک کی سب سے بڑی ایجنسیوں کی جو اسپائی ایجنسیاں ہیں ان کا ہیڈ رہا ہے، وہ تو خوب جانتا ہوگا نا محسن بیگ کو کہ محسن بیگ کون ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا. تو اور پھر پورے ملک کا مذہبی طبقہ جس طرح سے پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ اسلام کی ہر طرف پھیلتا ہوا دکھا رہا ہے. اچھا یہ بات تو کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے والد بھی حافظ قرآن، اب پتہ چلا دادا بھی حافظ قرآن، ان کے بھائیوں کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، مسجدیں. اور پھر جو خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ایران کے مسئلے پر اسپلٹ ہوا ہمارے درمیان اور پالیسی پر کلیش تھا، باقی اسٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں. پھر آج اظہر عباس کی خبر، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے استعفے کی افواہیں، یہ سب ایزی نہیں ہے. آنے والے دن بہت حیران کن ہوں گے. پھر سعودی عرب، امریکہ، یہ ساری چیزیں جب ملا کر دیکھیں تو ایک عجیب سینیریو بنتا ہے. تو اچھا پھر یہ جو مسلم لیگ کی حکومت ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے نظر میں تو ان کو آرمی چیف بنانے کی ایک ہی کوالٹی تھی کہ ان کا ذہن یہ کہتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا بدترین دشمن ہے، which is not true. اور اگر عاصم منیر نے
اگر بیگ کے ساتھ یہ جو مسلم بیگ کے ساتھ تصویر ہے اور اگر یہ نئی تصویر ہے تو پھر یہی میسج گیا ہے کہ خان صاحب تانو نہیں چھڑنا، اور یہ پرانی تصویر ہے تو پھر خان صاحب کی مرضی سے ہوگی، خان صاحب بھی تھرو ہوں گے، یہ تو واللہ عالم بالصواب کے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو دیکھیں یہ جو یہ الیکشن کا مطالبہ، یہ سب بیکار باتیں ہیں، اب فوری طور پر الیکشن ہو نہیں سکتے، جون جولائی میں، مئی میں، ایک لمحے کو مان لیں کل یہ 5 لاکھ لوگ لے آتے ہیں، ہر طرف چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اور میں وہ نہیں کہنا چاہتا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کیا کیا کر سکتے ہیں، کل دھرنا دیں گے کہ نہیں دیں گے، مجھے معلوم ہے کیا ہوگا، مگر میں نہیں بیان کرنا چاہتا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گے اگر بڑا جلسہ آ گیا، زیادہ لوگ نکل کر آ گئے، جس کے اثرات بہت کم نظر آتے ہیں۔ میں ڈی ڈے کیوں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا مطالبہ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ جناب مان لیا اور مارچ میں الیکشن ہو گیا، تو کیا خان صاحب کی تیاریاں مکمل ہیں؟ آئیے اس پہ ذرا 2 منٹ بات کر لیں۔ اگلی حکومت کیسے چلانی ہے، کیا یہ سمجھنا کوئی اب راکٹ سائنس ہے؟ انصاف قانون کے نعرے کا اندازہ لگانا ہو تو صدر عربی کا رویہ دیکھ لیں، جو ہر جگہ ہی توڑتے نظر آتے ہیں، وہ پارٹی کے کارکن سے آگے بڑھی۔ انتظامی معاملات سمجھنا ہو تو پنجاب اور کے پی کے حکومتوں کے حالات دیکھ لیجئے۔ دونوں صوبوں میں بیوروکریسی نے مکمل ہاتھ چھوڑ دیے ہیں، کام کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ پنجاب کا آئی جی پولیس چھٹی سے واپس آنے کو تیار ہی نہیں۔ پہلے کتنے آئی جی گزشتہ 3.5 سالوں میں بدلے گئے، چیف سیکریٹری سے ڈی پی او، سی پی او، تبادلے، ٹرانسفر میں دولت کے استعمال کے الزامات، کیا کہیں کوئی بہتری آئی؟ کے پی کے میں تو وہ حالات اتنے نازک ہیں کہ طالبان، بھتہ خوری، سواد سے دیر تک جو بیان کیا جاتا ہے وہ اب ناقابل یقین ہے اور ناقابل تردید بھی۔ پہلے 3.5 سال ناکام ہوئے، جس کا اقرار خود کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریاست کیسے چلانی ہے۔ اب مسلسل پھر پہلے کی طرح دھرنے، جلوس، احتجاج۔ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت گرنے کی اور کے بعد کوئی تیاری کی ہو، ایجنڈا، کوئی حکمت عملی کی یہ مسائل کیسے حل کیے جائیں گے، کیسے قابو پائیں گے، پہلے کی غلطیاں تو نہیں دہرائی جائیں گی؟ انتخابی سیاست، پہلے تو فوج کی مرضی سے لوگوں کو ٹکٹ دیے، اس بار ان کو کون مدد کو آئے گا، یا اس بار بس نوٹ ہی چلیں گے کہ اب تو پارٹی بھی مقبول ہے؟ ٹوٹے ہوئے ادارے جنہوں نے آخری سانس ان کے دور میں لی تھی، بین الاقوامی تنہائی جو ان کے دور میں عروج کو پہنچی، مطلب بس پھر وہی اسلام فوبیا کے ترانے گا کر دنیا کو دکھائیں گے۔ سیاسی سماجی کشیدگی، برباد معیشت، پہلے کی ناکامیوں کی وجوہات، کوئی معاشی ٹیم، کوئی وزیر اعلیٰ۔ سندھ میں زرداری کی صفائی کی تو باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم وہاں انتقام لیں گے، مگر وہاں کوئی لیڈر بنایا؟ وہ جتوئی اربوں پتی جس کے خلاف پوری سندھ پارٹی ہے، جہاں پارٹی کئی ٹکڑوں میں پہلے سے بٹی ہوئی ہے، یا بس ٹرولنگ سے ہی کام لیتے رہیں گے؟ مطلب معیشت جو بچ رہی ہے اس کا بھی بھٹا بٹھا دینا ہی نظر آتا ہے۔ صاف کہنا یہی چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پی ٹی آئی کی کوئی تیاری نظر آتی ہے الیکشن کی؟ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ اب ہم کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے، آپ کو نظر آتا ہے کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے؟ جو میری معلومات ہیں پارٹی درجنوں ٹکڑوں میں ہے، گروپ ہیں کراچی ہر جگہ، اور 2/3 میجورٹی سندھ و بلوچستان کو لیے بغیر لوپ میں ان کے ووٹ لے کر بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی کو ہرا کر بلوچستان میں درجنوں، کئی 6-7 پارٹیاں ہیں نا قوم پرست ہیں، اور جو وہاں کے حالات ہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر سرحد میں کے پی کے میں جو بھتہ خوری، جو بیوروکریسی کی یعنی کہ اس سے کام چھوڑ دیا، اور جو الزامات لگ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑے پیمانے پہ کامیابی مل سکتی ہے، یا یہ ووٹوں کی ٹکٹوں کی تقسیم میں کوئی ایمانداری برت سکتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی بڑی معاشی ٹیم ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، مگر اس ڈیزاسٹر کو پتہ نہیں یہ ملک سہ سکے گا کہ نہیں۔ مجھے تو حالات بہت ہی خراب نظر آتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں، ان کا مطالبہ مان لیا جائے تو بظاہر تو یہ جیتتے نظر آتے ہیں۔ اچھا وہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اولڈ فیشن پارٹی ہے، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، پرویز رشید، نہ انہیں سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کیسے استعمال ہوتا ہے، نہ ان کے پاس وہ بچے ہیں، نہ ان کے پاس وہ لوگ ہیں جو آج کی سائنس کو سمجھتے ہیں، اور
کلچر کو سمجھتے ہیں، سوشو پولیٹیکل کلچر کی بات کرتا ہوں میں. اس پہ ایک پورا پروگرام کروں گا جلدی کہ مسلم لیگ خوابوں میں رہتی ہے. دنیا بہت چینج ہو گئی ہے اور خان صاحب اسی تبدیل ہوئی دنیا کا ایک تحفہ ہے جو انہی کی کوکھ سے نکلا ہے، مگر وہ دنیا کے تقاضوں کو ساتھ لے کے مارکیٹنگ کے اصول کے تحت آیا ہے. اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ملک چلے گا نہیں چلے گا، مگر اس کے پاس پوری آج کی نارمز موجود ہیں. اور یہ نارمز کیا ہیں اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، نظر بھی آ رہا ہے. مگر آج خان صاحب کا ڈی ڈے ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کے آنے سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے. میں بس آخر میں ایک جملہ کہہ کے ویڈیو لمبا ہو جاتا ہی کہہ کے جا رہا ہوں، جس دن آپ کی عدلیہ نیوٹرل ہو جائے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ عدلیہ، جب آپ کا دل مان لے کہ آپ کی عدلیہ غیر جانبدار ہو گئی ہے اور انصاف میں مبنی فیصلے کرتی، تو سمجھ لیں کہ یہ غیر سیاسی ہو گئے. مگر یہ سید عاصم منیر، حافظ قرآن سید عاصم منیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دھرنا خان صاحب کے وہ بے نظیر نواز شریف کے دور میں خادم حسین رضوی مرحوم نے دیا تھا، تو اس کے پیچھے جو لوگ ڈیل کر رہے تھے آئی ایس آئی کی طرف سے، ان میں سید عاصم منیر کا نام پہلی فرصت سب سے پہلے آتا ہے. اور جو نوٹوں کی کہانیوں سے شروع ہو کے کہاں تک جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جو ان کے اب تعلقات سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، مگر بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ جس دن آپ کی عدلیہ ایماندار، غیر جانبدار اور انصاف پہ مبنی فیصلے کرنے لگے، تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ غیر جانبدار ہو گئے، غیر سیاسی ہو گئے. ادروائز یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. اللہ حافظ.